من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سرکار کی آل پاک کل اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد سرکار کی آل پاک کل اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد سرکار کی آل پاک کل اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. محترم دوستو، یہ ماہانہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف جو کہ پیران پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی المعروف غوث پاک کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے جس نے اتنی بلند و بالا شان والا اپنا حبیب ہمارے لیے بھیجا. اس بزم کا کسی بھی ادارے یا تنظیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، البتہ جو بھی تنظیم، ادارہ یا تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان میں عمل میں رہے گی، ہم بنا کسی خوف اور ڈر اور لحاظ کے ان کی بھرپور حمایت کرتے رہیں گے. یہ محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بانی 12 روزہ محفل میلاد
कुल पाकिस्तान जनाब हज़रत पीर सरकार जी मद्दजिल्लाहुल आली आस्ताना आलिया मोहम्मदिया कादरिया कलंदरिया गुलशन आबाद शरीफ रावलपिंडी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द की जाती है। हम अपने हर महफिल बतौर हदिया पेश करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन उम्महातुल मोमिनीन और तमाम अहलो अयाल बिलखुसूस पैंतन पाक जो कि सजदा कायनात मौला अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और उनकी अहलो अयाल और तमाम सहाबा कराम बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम शुहदा ग़ज़वात और चारों इमाम बिलखुसूस सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह और तमाम औलिया किराम बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके वालिदैन और अहलो अयाल और हाज़िरीन महफ़िल के तमाम शहूर को बतौर हदिया पेश की जाती है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़िक्र नबी बुलंद है, ज़िक्र खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, बेशक मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, बेशक इंशाअल्लाह। इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में कुफर आने नहीं देता, इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में कुफर आने नहीं देता, अदावत मुस्तफ़ा दिल में ईमान आने नहीं देती। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला का फरमाने अली शान है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को नमाज की तरफ लगाएं, बच्चों को प्यार के साथ नमाज की तरफ लगाएं। 7 साल की उम्र तक बच्चों को प्यार से समझाएं और नमाज की तरफ लाएं। उसके बाद 10 साल की उम्र में बच्चे अगर नमाज की तरफ नहीं आते तो उनको मारकर नमाज की तरफ लाएं, उनको मारकर नमाज की तलकीन करें। नमाज पंजगाना फर्ज है जो किसी भी सूरत में माफ नहीं, और अगर नमाज रह जाती है तो इसकी कज़ा जरूरी है। अगर वक्त गुजर जाए, बुढ़ापा आ जाए, उस वक्त अल्लाह ताला तौफीक दे तौबा की, तो उस आपके जब बालिग हुए तब से लेकर तब तक जितनी उम्र गुजरी अंदाज़ा लगाकर उसकी भी नमाजें पढ़नी है। यानी कि नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है, ना बीमारी में माफ़ है, ना सफ़र में माफ़ है, किसी भी सूरत में नमाज माफ़ नहीं, नमाज हमने पढ़नी ही पढ़नी है। अब आपके सामने मनक़बत सरकार गौसुल आज़म पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद सदीक़ साहिब। अब दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज की महफ़िल पाक खुसूसी तौर पर अमीरुल मुजाहिदीन मुजद्दिद ख़त्म नबूवत हाफिज़ुल हदीस हाफिज़ुल कुरान हज़रत बाबा जी खादम हुसैन बिदुई रहमतुल्लाहि तआला अलैह 19, 20, 21 को 3 दिन उनका उर्स मुबारक की तक़रीबात उनके दरबार पुर अनवार
کے قریب منعقد کی گئیں۔ حضور سید ظہور داتے سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ عرس مبارک کے بعد لاہور شریف میں سب سے بڑا عرس مبارک کی تقریبات آپ کے عرس مبارک میں منعقد کی جاتی ہیں، اور پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے بزرگ سب عقیدت مند تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جس طرح انہوں نے محترم جناب حافظ صاحب نے سورہ البقرہ کی جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ دنیا میں ہم سب کو دکھا دیا بابا جان کے اس مبارک کی شکل میں، اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج، ہمارے لیے ایک لیسن، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جس طرح انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اور اپنا سب کچھ قربان کیا اور قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور تقریباً مرزا ملعون اور جتنے بھی مسلک کے جتنے بھی عالم دین جتنے بھی ہیں، میں نے خود سنا سب نے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات پاک نے ان سب کے منہ سے ان کی شان اذکرکم کا جو وہ عملی طور پہ وہ یہ ہوتا ہے ایک نسبت، اللہ کے جو وعدے ہوتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے ہے کہ ان کی ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کی تعلیمات، جو ان کا مشن ہے، ہمیں اللہ رب العالمین ان کا دست و بازو بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا قبر و حشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا اور آپ کی شفاعت کاملہ عطا فرمائے۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور لاج رکھنا تمہارا ہوں، وہ برا ہوں میں یا رسول اللہ، اور تیری سرکار جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا شان ہے تیری صلی علی، کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی، کیا شان ہے تیری صلی علی، کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، تو نور نبی، تو نور خدا، تو نور نبی، تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر
قادر جیلانی، جب آپ کا میں کہلاتا ہوں، جب آپ کا میں کہلاتا ہوں، جب آپ کا میں کہلاتا ہوں، اور در کے ٹکڑے کھاتا ہوں، میں آپ کے در کا ہوں کتا، میں آپ کے در کا ہوں کتا، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ یہ کتے کی جو نسبت ہے اس کے اوپر علماء کرام، فقہ کرام، اولیاء اللہ، صالحین، خود اللہ رب العالمین نے، جو آج ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، کتے کی وفا کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت میاں محمد برسگار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور بالخصوص سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان نشان ہے، تیرے در کے کتے شیراں اتے باری ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی وفا، اس کی نسبت کے حوالے سے یہ شعر لکھا گیا ہے۔ ہر جا تیرا چرچا رہتا ہے، ہر جا تیرا چرچا رہتا ہے، کونین میں صدقہ بٹتا ہے، کونین میں صدقہ بٹتا ہے، شیء للہ شیء للہ شیء للہ شیء للہ، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ اور اللہ نے سب قدرت دی ہے، اللہ نے سب قدرت دی ہے، قادر کے ہو تم قادر بندے، قادر کے ہو تم قادر بندے، تقدیر بنا دو میری ذرا، تقدیر بنا دو میری ذرا، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ مشتاق در اقدس پہ کھڑا، مشتاق در اقدس پہ کھڑا، رو رو کے یہی دیتا ہے صدا، رو رو کے یہی دیتا ہے صدا، سب معاف ہو میرے جرم و خطا، سب معاف ہو میرے جرم و خطا، سب معاف ہو میرے جرم و خطا، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، اٹھی جو نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ محترم دوستو، اولیاء اللہ کی صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ بے شک ہمارے بزرگ ہیں ایک ہمارے گاؤں کے، مولانا حکیم ہادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ
हाफिज अब्दुल करीम साहब रावलपिंडी वाले, उनके बैठ थे। तो हर लिहाज से मौलाना हकीम हातम अली साहब अल्लाह की रजा के लिए हर लिहाज पे पूरा उतरते थे काम करने में। लेकिन उनका मसला क्या था, वो हुक्का बहुत ज़्यादा पीते थे। तो हाफिज अब्दुल करीम साहब ने एक दफ़ा खत लिखा, भी हकीम साहब, आपके अंदर एक वली अल्लाह के अंदर जो निशानियां पाई जाती हैं वो सब पाई जाती हैं, बस अगर आप एक हुक्का पीना छोड़ दें। तो हकीम साहब बहुत अरसा तक हुक्का पी रहे थे, बल्कि बेजी फरमाते हैं उनकी अहलिया भी सारी सारी रात जुबान से अल्लाह अल्लाह चलता था, वो कैसे गुड़गुड़ चलता था। इधर उनका दिल अल्लाह अल्लाह करता रहता था, उधर हुक्का अल्लाह अल्लाह करता रहता था। ये बेजी फरमाते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा हुक्का पीते थे। तो जब पीरो मुर्शद का हाथ आया, वे हकीम साहब आपके अंदर सब निशानियां पाई जाती हैं, मगर एक आप हुक्का पीना छोड़ दें। तो उस वक़्त आप हुक्का पहले जब हुक्का भर के रखते थे ना, तो दोस्त बैठते थे या मरीज आकर बैठते थे, वारिस सब लगाते थे, पी रहे थे ना, पी के छड़ी उधर कर दी, उधर कर दी, ऐसे घूमता था हुक्का घूमने वाला। तो वो जब हाथ मिला, हाथ पढ़ रहे थे, वो हुक्का पीते पीते आपने आगे कर दिया, वो हुक्का चक्कर लगाता लगाता जब वापस आया ना, तो किबला हकीम साहब ने हाथ पढ़ लिया था उस वक्त अपने पीरो मुर्शिद का। पढ़ते पढ़ते जब हुक्के की बारी आप तक पहुंची, तो आपने वो हुक्का आगे तोड़ दी। वो कहने लगे जो दोस्त अहबाब बैठे थे, हकीम साहब तुम्हारी बारी, तुसी भी हुक्का? कहने नहीं, बस मेरी बारी आज तो खत्म। ये ऐसा मानना होता है मेरे मोहतरम दोस्तों। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जब पैदा होता है उसी वक्त ही नेक होता है, मरते दम तक नेक ही रहता है, नेक ही काम करता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका बगदाद में शराबखाना था, जुए के अड्डे थे, और शराब आप बहुत ज़्यादा खुद भी पीते थे, बेचते भी थे। एक दिन नशे के अंदर, नशे में जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में क्या देखते हैं कि एक अल्लाह का नाम नीचे पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ, अल्लाह का नाम ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या देखा, वो कागज़ का टुकड़ा उठाया, उठाकर उसको अच्छे तरीके से साफ किया, गालिबन अपने कपड़ों के साथ साफ किया, जैसे भी किया उसको साफ किया, अच्छे तरीके से साफ करके उसको खुशबू लगाई, खुशबू लगा के उसको ऊपर रख दिया। इसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, ये मेरा अल्लाह का नाम है जमीन पर क्यों गिरा हुआ। उसने साफ करके खुशबू लगा के उसको ऊंची जगह पे रख दिया। तो जो वक़्त के वली थे ना, वो उनके शराबखाने पे आ पहुंचे, उनको हुक्म आया, जाओ जाके मेरे बिशर की खबर लो, बिशर की खबर लो। जब उनको पता चला कि जो वक़्त के वली अल्लाह हैं वो शराबखाने के बाहर आपको बुला रहे हैं, तो वो घबरा गए, शायद मालूम नहीं अब क्या होने वाला है, वो अल्लाह के इतने बड़े वली मेरे शराबखाने पे क्या लेने आ गए। जब आप भागते हुए बाहर आए, आके आपने पूछा, आने की वजह पूछी, तो आपने मैसेज दिया अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने तेरी तरफ भेजा है, तो तौबा कर, अपने सब कामों से ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में आ। वो अल मुख्तसर उन्होंने तौबा की उसी वक्त, और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर सच्चे ताइब हो गए। और वो भागते हुए जब आ रहे थे, उन्होंने अपनी जूती नहीं पहनी थी। उस वक्त से जब तक वो जिंदा रहे दुनिया में, तब तक उन्होंने जूती पहनी ही नहीं। और उनका लक़ब क्या पड़ गया, हाफी। हाफी यानी नंगे पाँव वाला, बिशर हाफी, बिशर उनका नाम था, वो हाफी उनको कहते थे, नंगे पाँव वाले। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने मेरे नाम की हया की है, तूने मेरे जिक्र को, मेरे नाम को बुलंद किया है, मैंने तेरे नाम को बुलंद कर दिया। और उनका जब उन्होंने पक्की तौबा की, तो उनका शुमार अल्लाह के वलियों में होने लगा, और दुनिया में उनका नाम है।
اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ محمد وسیم صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ. جد میں مراں سرکار دنا دفنان والے او کرم کما چھڑیو جاندہ ہووے جڑا راہ مدینے نو اس راحت میری قبر بنا چھڑیو تے نام لکھ کے کفن تے حضور دا کفن گلے وچ میرے لٹکا چھڑیو تے بند قبر کرن لگیاں میری مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو دکھیا غریب نو میں تا اپنا رونا سارا ان شعراں وچ سنا لیا سد لو مدینے آقا سونی زلفاں والیا مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ڈاٹا ہاں میں غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں
तुसां ते डेरा मैथों बड़ी दूर ला लिया सद लो मदीने आका सद लो मदीने आका करो मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मोहतरम दोस्तों, ये जो दीन है, दीन, ये दीन कभी भी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता। जो भी दीन की खिदमत करता है ना, दीन ने कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखा। यह दुनिया की तारीख को गवाह है। जिसने भी कोई भी खिदमत की है, उसका सिला उसको दुनिया में जरूर दीन ने दी है। दीन ने कभी अपनी खिदमत करने वाले का नेकी अपने ऊपर अपने ज़िम्मे रखी नहीं है। ये जिंदा मिसाल किबला अमीरुल मुजाहिदीन की नज़र में सामने है। आपने सारी जिंदगी बेलौस दीन की खिदमत की, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के पहरेदार रहे। ज़िया के दौर से लेके ज़िया के दौर में भी आपने जेलें काटी हैं और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के ऊपर काटी हैं जेलें। और हर दौर में आप एहतजाज करते रहे, बाहर सड़कों पे निकलते रहे, जेलों में जाते रहे। और जर्नल, हाँ, जर्नल ज़ियाउल हक एक जर्नल था, उसके दौर में भी आपने जेलें काटी हैं। और आपने बेलौस दीन की खिदमत की है, हर जगह बगैर पैसे के जाके दीन की खिदमत की है। और उसका सिला आप आज देख लो, सरकार दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स के बाद सबसे बड़ा उर्स मौलाना हादम हुसैन रिजवी साहब का मनाया गया है। हमारे एक दीन की खिदमत के हवाले से एक मुख्तसर सी बात करके फिर आगे चलते हैं। हमारे एक मौलाना साहब थे हमारे मिलने वाले, उन्होंने भी ऐसे बिल्कुल दीन की खिदमत ऐसे की, बिला यानी कि पैसे के लालच के बगैर दीन की खिदमत की। वो दीन की खिदमत करते करते एक दिन ऐसे ही वो रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गए। उनका भाई बाहर से जा रहा था, वो भाई को लेने के लिए आए तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, फौत हो गए। जब वो फौत हुए, उनके बच्चे छोटे छोटे थे। ये जिंदा मिसाल बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है। उसके बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे थे और दीन की खिदमत ये मैंने अपनी आंखों से उनकी देखी है, बिल्कुल बिलौस, बगैर पैसे से। जिस किसी ने भी बुलाया उसके पास चले गए और दीन की खातिर। और जो जिस मस्जिद में वो इमाम थे, उस मोहल्ले के जो बुजुर्ग थे, उनको बिठा के दीन सिखाते थे। उनको बिठा के वुज़ू करने का तरीका सिखाया, नमाज पढ़ने का तरीका बताया, नमाज सिखाई, जो जो ज़रूरी चीज़ें सब साहिब बुजुर्गों को, मस्जिद के जो नमाजी हैं उनको सबको ये दीन बेलौस सिखाया सबको। जब वो फौत हो गए तो वो जो अहले कमेटी थी, उन्होंने क्या सोचा भी ये जो मौलाना नज़ीर साहब इनका नाम था, ये जो मौलाना नज़ीर साहब हैं, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की है, अपने बच्चों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो अब ये तो फौत हो गए हैं, इनके बच्चों की जिम्मेदारी अब हमारे ज़िम्मे है। पूरी कमेटी बैठी है, बैठकर उन्होंने जिम्मेदारी की ली है। उनके जितने भी बच्चे हैं सबको, पहले मौलाना साहब जब जिंदा थे तो नॉर्मल स्कूल में, सरकारी स्कूलों में तालीम दे रहे थे अपने बच्चों को। जब दुनिया से चले गए, वो सब बच्चों को अच्छे जो सियालकोट के महंगे स्कूल हैं उनमें दाखिला दे दिया। और दाखिला जब उधर उनका दिलवाया, साथ सबसे अहद भी लिया भी जो जिसने काम लेना है वो पूरी जिंदगी लेना है, छोड़ना नहीं है किसी ने। अल-मुख्तसर वो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उनके महीने का खर्च था जो वो हर किसी ने अपने अपने जिम्मे ले लिया। हर महीने उनके घर में खर्चा पहुंच रहा है, ठीक है। उनका मकान रेंट का था, मौलवी के पास कहा इतने पैसे जो अपना मकान खरीद ले। उन्होंने अच्छी कीमत वाला अच्छा मकान खरीद कर दिया मस्जिद कमेटी ने उनको, उनके बच्चों को। उनका बेटियां थी बड़ी, छोटा एक बेटा था, उसको दिल की प्रॉब्लम थी, उसके दिल के अंदर सुराख था और उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं था, अमेरिका में इलाज था उसका।
انہوں نے پیسے جمع کر کے اس کو امریکہ بھیجا علاج کے لیے. یہ بے لوث دین کی خدمت کرنے والے کے بعد ان کے بچوں کو صلہ مل رہا ہے. وہ بچے کا امریکہ میں علاج ہوا, وہ جو ان کی بچیاں تھیں وہ پڑھی, ان کی اچھے گھروں میں رشتے کر کے جو مہنگے میرج ہال ہیں ان کے اندر ان کے شادیاں کی, اور دنیا کا کوئی ایسا جہیز کا سامان ہے جو ان کو نہیں دیا ہے. وہ ابھی تک یہ جو نبی دور چل رہا ہے ابھی تک ان کے گھر کی خدمت ہو رہی ہے. یہ دین کے بلوث خدمت کرنے والے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند ایک باتیں آپ کو بتا کے تو دعوت دوں گا جناب محترم طاہر لطیف صاحب کو. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کے ذریعے چلا رہے ہیں نظام. جس چیز کو بھی بنایا ہے جوڑا جوڑا بنایا ہے, لیکن کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی دکھاتا ہے. وہ قدرت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, یہ اللہ کی قدرت ہے. اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والے کو بچا لیا. جب طوفان نوح آیا جتنے بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے سب کو غرق کر دیا. بچایا کن کو؟ جو صرف اللہ کو مانتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو 40 دن آگ میں رکھ کر محفوظ باہر نکالا. یہ اللہ کی قدرت ہے. آگ کا شیوا کیا ہے؟ جلانا ہے. تو جب اللہ کا حکم آ گیا بھی میرے بندے پر ٹھنڈی ہو جا, اور جب ٹھنڈی کا حکم فرمایا یہ بھی کہا بھی بس ٹھنڈی ہو جا. کیا فرمایا؟ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. زیادہ ٹھنڈی چیز بھی آدمی کو مار دیتی ہے. برف میں آدمی چلا جائے پھر بھی مر گیا, آگ میں چلا جائے پھر بھی مر گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ہے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یعنی کہ ٹھنڈی بھی ہونا ہے, میرے بندے کو جمانا بھی نہیں ہے, مارنا بھی نہیں ہے, صحیح اسلام میں زندہ رکھنا ہے. 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ سے زندہ نکال دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہوا ذبح کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا, اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور ذبح کرنے کی کوشش کی چھری کے ساتھ. اور چھری کی دھار اتنی زیادہ تیز تھی جب گردن کے اوپر نہیں چل رہی تھی تو آپ نے غصے میں ایک پتھر کے اوپر چھری ماری, وہ پتھر دو ٹوٹے ہو گئے. اتنی تیز چھری تھی لیکن گردن کے اوپر نہیں چل رہی. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور آب زمزم کا تحفہ دیا. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. کبھی پیر رگڑنے سے پانی نہیں نکلتا, آج بھی جتنے مرضی کو رگڑ لیں. یہ اللہ کا تحفہ ہے آب زمزم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا. بے شک. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. بغیر آکسیجن کے, بغیر کسی چیز سے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زندہ رکھا. سبحان اللہ. مچھلی بھی وہ تھی جب حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو پانی میں پھینکنے کا وقت آیا تو نیچے زمین کی تہہ میں ایک مچھلی تھی جو اوپر آ گئی. اس نے منہ کھولا, آدمیوں نے پانی میں پھینکا, مچھلی نے منہ کھولا, منہ کے اندر سیدھے مچھلی اپنے منہ میں لے کر سمندر کی تہہ میں چلی گئی ہے. جب سمندر کی تہہ میں وہ مچھلی چلی گئی, اس مچھلی کو آگے ایک مچھلی نے نکل لی ہے. وہ مچھلی سمندر کی تہہ میں گئی ہے, اس مچھلی کو آگے ایک مچھلی نے نکل لی ہے. اندھیرا پھر اندھیرا پھر اندھیرا, اس سمندر کی تہہ کا بھی اندھیرا. سب جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے محفوظ نکالا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں ٹھیک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام آپ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی دعا کرتے رہے. ساری زندگی بیٹے کی دعا کرتے رہے. جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینے کا ارادہ فرمایا تو بڑھاپے میں, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا.
حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہے کو اتنا موم کر دیا کہ جس طرح چاہے وہ لوہے کو ہاتھوں کے ساتھ ہی مروڑ لیتے تھے. وہ ہاتھوں کے ساتھ زرہ بنا لیتے تھے جو جنگی حالات میں استعمال ہوتی تھی نا زرہ پہننے کے لیے, وہ اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے تھے. یعنی کہ وہ سنگلی چھوٹی چھوٹی سنگلی بنا کے اس کو پرو کے زرہ بنا لیتے تھے اپنے ہاتھ سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی تھی, ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا اور کسی کو یہ قدرت نہیں. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تمام انسانوں, جنوں, چرندوں, پرندوں, ہوا, پانی پر بادشاہت دی. یہ ایک آدمی کو سب کے اوپر بادشاہت مل رہی ہے. کن کے اوپر؟ جنوں کے اوپر بھی, انسانوں کے اوپر بھی, درندوں کے اوپر بھی, پرندوں کے اوپر بھی, ہواؤں کے اوپر بھی, بادلوں کے اوپر بھی. سب کے اوپر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے پاور دے دیا, بادشاہ بنا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام, ان کی قوم جو تھی نا وہ بہت فنی قسم کی قوم تھی. جو کہتے ہیں نا یہ بلڈنگیں بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ممار. یہ نقشے بنانے والوں کو, یعنی کہ فنی لوگ تھے اس وقت کے. پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے تھے, پہاڑوں کو کاٹ کر, اور ڈیزائن کرتے تھے بڑی بڑی خوبصورت. وہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ فنی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا اپنے ذہن کو پر ان کو بہت زیادہ غرور تھا. انہوں نے کیا شرط رکھ دی حضرت صالح علیہ نبی علیہ السلام کو کہ اگر یہ جو سامنے اونٹنی ہے نا, یہ جو پہاڑ ہے, اس کے اندر اونٹنی زندہ نکلے گی تو تب ہم آپ کو نبی مانیں گے, وگرنہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے قدرت دکھائی ادھر بھی. پہاڑی کے اندر سے اللہ کے حکم سے اونٹنی باہر آ گئی, اور باہر آتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا. ایک بچہ بھی ساتھ آیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے شامل قدرت کا نمونہ ہے. حضرت عزیز علیہ نبی علیہ السلام 100 سال تک سلایا اور کھانا بھی گرم رکھا. آپ جس گھوڑے کے اوپر سفر کر کے جا رہے تھے کہیں, ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کرنے کا ارادہ فرمایا. آپ اس درخت کے نیچے رکے, آپ نے اپنا گھوڑا باندھ کے کھانا گرم کیا کھانے کے لیے, اور اتنے میں آپ نے ارادہ فرمایا تھوڑا سا آرام کر لوں پھر کھا لیتا ہوں. آپ آرام کے لیے لیٹ گئے اور اتنا سوئے کہ 100 سال تک سوئے رہے. 100 سال کے بعد جب آپ کو زندہ فرمایا, آپ کا وہ کھانے والا سامان بھی گرم تھا, اور آپ کا جو گھوڑا سڑ گل کے ختم ہو گیا تھا وہ بھی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا, سامنے کھڑا ہو گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا. خوابوں کی تدبیر جیسی دولت سے نوازا. یہ چند ایک اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. اب ہمارے پاس ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہے, اس کی وجہ سے میں آپ دعوت دیتا ہوں جناب محترم طاہر لطیف صاحب کا نسخہ بڑا ہی آسان ہے. یہ ایک مختصر سی روایت بیان کر کے پھر نام پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. انسان بڑا آسان ہے, صرف اتنا کرنا ہے کہ محنت کے بدلے میں جو مل جائے اس پر شکر کرو, بے شک. جو چھن جائے اس کا غم نہ کرو. مانگنے والوں کو جتنا دے سکتے ہو دو, جو بھول جائے اسے بھول جاؤ. اپنی ذات کے لیے ہجوم اکٹھا نہ کرو, لوگوں سے اللہ کے لیے ملو. کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو. کسی کو خود نہ چھوڑو, کوئی چھوڑ جائے تو اس کے پیچھے مت جاؤ. اگر جانے والا لوٹ کر آ جائے تو بڑھ کر اس کا استقبال کرو. یہ اللہ کی سنت ہے. اب آپ کے سامنے رسول مقبول پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب طاہر لطیف صاحب. یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے رب کہاں پہ نہیں
شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ و بو تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا
کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو، کبھی نعت تیرے حبیب کی ہے ریاض کی یہی آرزو ہے، ریاض کی یہی آرزو، تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا گلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا گلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا،
سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم ارے دروازہ علی سے یہ حیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ حیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی بے شک باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وہ سوئے لا نظر پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کیونکہ وہ سوئے لا نظار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لا ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, उन्हें ताज रिफ़त खुदा ने दिया है, दो आलम का मालिक भी उनको किया है जन्नत की कुंजियां उन्हीं के हवाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुकामे नबी तक हो किसकी रसाई, सभी हुस्न वाले हैं उनके फिदाई, जिन्हें तक के यूसुफ भी नजरें झुका ले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, हो सिदरा की मंजिल के अर्शे मुअल्ला, उन्हीं का मकान है उन्हीं का मोहल्ला, वही जिनको कहते हैं मेराज वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो कैसा समा होगा रोज़े क़यामत, पड़ेगी गुलामों को जब उनकी हाजत, पिलाएंगे कौसर के भर प्याले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा दो जहां के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बदन नूर जिनका है दिल नूर जिनका, जुबान नूर जिनकी अमल नूर जिनका, ये हाकी बनाएंगे क्या उनके हाके, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नजर का नूर दिल का चैन कहते हैं, नजर का नूर दिल का चैन कहते हैं,
نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں. سبحان اللہ. نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں. نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں. جو اپنی جان گوا دے حفاظت میں، جو اپنی جان گوا دے حفاظت میں، اسے تو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے تو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد. باد. سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. محترم دوستو، یہ ماہانہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف جو کہ پیران پیر پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے، جس نے اتنی بلند و بالا شان والا اپنا حبیب ہمارے لیے بھیجا. اس بزم کا کسی بھی ادارے یا تنظیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، البتہ جو بھی تنظیم، ادارہ یا تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں رہے گی، ہم بنا کسی خوف اور ڈر اور لحاظ کے اس کی بھرپور حمایت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ محفل پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی 12 روزہ محفل میلاد کل پاکستان جناب حضرت پیر سرکار جی مدظ اللہم العالی آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف راولپنڈی کی زیر صدارت منعقد کی جاتی ہے. ہم اپنی ہر محفل بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کی آل پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، امہات المومنین اور تمام اہل و عیال بالخصوص محمد پاک جو کہ سیدہ کائنات مولا علی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور تمام صحابہ اکرام بالخصوص سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور تمام شہداء غزوات اور چاروں امام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک اور تمام اولیاء اکرام بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کے والدین اور اہل و عیال اور تمام حاضرین محفل کے شعور کو بطور ہدیہ پیش کی جاتی ہے. اب آپ ہیں محترم جناب محمد اشفاق صاحب، تمامی حضرات سے اپیل ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر روشنی پڑھ کر ان کی ملک لائیں. میں معذرت کردا کہ صدیق صاحب ہمیشہ دعا کرا دیں، میں گناہگار ہوں تے اس دعا مینوں موقع دیتا گیا. آپ سے بارے پیش کرنا سب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا حي يا قيوم الله
یا رحیم و رحمان اللہ، یا ستار العیوب اللہ، یا غفار الذنوب اللہ، اے رب رحیم، اے رب کائنات، اے رب خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے رب العالمین، ہم تجھ سے تیرے رحمت للعالمین محبوب کا واسطہ دے کے بیماروں کے لیے شفا مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دو۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی بیمار ہیں، رحمت للعالمین محبوب کا صدقہ یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دو۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح صحت مند نرینہ اولاد عطا فرما دو۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان سب کی اولادوں کو نیک فرما بردار بنا دو۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو عشق رسول عطا فرما دو، صحابہ پاک کی محبت عطا فرمانا، اہل بیت سے محبت عطا فرمانا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے اللہ پاک ان سب کو اچھا عزت والا روزگار عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان سب کو اچھا عزت والا روزگار عطا فرما دو۔ اے اللہ پاک جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ پاک سب کے رزق میں، روزگار میں، عمر میں برکت عطا فرما دو۔ اے اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں کے گھروں کو آباد رکھنا، شاد رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں کو رزق حلال طیب طاہر وافر عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک جو بہنیں، بیٹیاں، بھائی گھروں میں رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے مسبب الاسباب اللہ، یا مسبب الاسباب اللہ، رحمت للعالمین محبوب کا صدقہ اے اللہ پاک ان سب کو نیک خوشحال گھرانے نصیب فرما دو۔ اے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم سب کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام دوست احباب عزیز و اقربا کو عزت عطا فرمانا، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمانا، خوشیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دو۔ اے اللہ پاک فلسطین کو آزادی عطا فرما دو۔ اے اللہ پاک کشمیر پہ رحم فرما دو، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما دو۔ اے اللہ پاک اس ملک کویت کی خیر فرمانا۔ اے اللہ پاک میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ پاک میرے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک میرے ملک کو کوئی نیک صحت مند قیادت عطا فرما دو۔ اے اللہ پاک میرے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دو۔ اے اللہ پاک میرے ملک کو عالم اسلام میں بھی، عالم اقوام میں بھی بلند مقام عطا فرما دو۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا صدقہ مانگتے ہیں، اے اللہ پاک ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ تجھ کو واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن کو تو نے آگ سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ، حضرت زکریا کا واسطہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ، اے اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا واسطہ، اے اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ کم ویش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ اولیاء اللہ بزرگان دین کا صدقہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دو۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز پہ قربان ہونے والے غازیوں کا صدقہ، شہداء کا صدقہ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کس سے مانگے؟ اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ تجھے واسطہ جنگ بدر کے شہداء کا، اے اللہ تجھے واسطہ جنگ احد کے شہداء کا، اے اللہ تجھے واسطہ حسنین کریمین کا، اے اللہ تجھے واسطہ شہید کربلا کا، اے اللہ تجھے واسطہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا، اے اللہ تجھے واسطہ حضرت زنیرہ کا، اے اللہ تجھے واسطہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت اویس کرنی کا واسطہ، اے اللہ حضرت سلیمان فارسی کا واسطہ، اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے حبیب کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، حضرت عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، حضرت عثمان ذو النورین کے شرم و حیا کا واسطہ، اے اللہ حضرت علی شیر خدا کی بہادری کا واسطہ، اے اللہ پاک عشرہ مبشرہ کا واسطہ، اے اللہ پاک عشرہ مبشرہ کا واسطہ، اے اللہ پاک
صحابہ پاک کا واسطہ، اے اللہ اہل بیت آل رسول کا واسطہ، اے اللہ اہل بیت آل رسول کا صدقہ، اے اللہ اہل بیت آل رسول کا صدقہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ اس بانگی محفل کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اے اللہ ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرما دو، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دو، ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دو، اے اللہ ان کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے یا اللہ ان سب کی خیر فرمانا، اے اللہ ان سب کو اپنی اپنی گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اپنی منزلوں پہ پہنچانا۔ اے اللہ ان سب کو رزق حلال عطا فرمانا، رزق حلال طیب طاہر وافر عطا فرمانا۔ اے اللہ بابا خادم حسین رضوی یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ اللہ ہماری غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ ہماری غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ امہات المومنین کا واسطہ، تجھے واسطہ حضرت عائشہ کا، امہات المومنین حضرت عائشہ کا واسطہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ، اللہ تجھے بناتے رسول کا واسطہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دو۔ اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دو۔ اے اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہے تو اللہ تیرے ہی ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے معاف کرنے والے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دو۔ اے اللہ تجھ کو واسطہ رحمت للعالمین محبوب کا واسطہ، خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء سید الانبیاء کا واسطہ، تجھے واسطہ حضور رحمت للعالمین کے محبوب والدین کا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اے اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمانا، ان کی مغفرت فرمانا۔ اے اللہ میرے ملک میں رہنے والوں کی خیر فرمانا، میرے ملک پاکستان کی خیر فرمانا، اے اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بادشاہ جرم مارا در گزار، ما گناہگاریم و تو امرزگار، تو نیکوکاری و ما بد کردائیم، ظلم بے اندازہ بے حد کردائیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ۔ جزاک اللہ۔